for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. लेकिन अब ये टॉपिक नहीं है क्योंकि हमें इन टॉपिक से दिलचस्पी नहीं है. ये तो उन लोगों की फीत को हमें तो जबरदस्ती इन चीजों में धकेला गया है, डाला गया है. ये हमारा टॉपिक थोड़ी है. अगर ये टॉपिक होता मैं 4 शादियों पे किताब लिखता. फिर बोलो भाई, हम तो देख रहे थे बेवा औरतें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, कंवारी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं. तो उनको क्या इस टॉपिक से कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह लानतुल्लाह, वो कहने भाई हमारा घर बसाओ यार, बाढ़ में जाए वो, हमें क्या करना है उससे. आपने उनके लिए क्या किया है. कौम में रिश्वत किस कदर फैल रही है. तबलीगी जमात को 100 बार सलाम. कितने लोगों की जिंदगियां उन्होंने तब्दील कर दी. उनका तो टॉपिक ये नहीं है, ना करबला पे बयान करते हैं, ना उनको रबीउल अव्वल का पता है. कैसा शिर्क और बुत परस्त. कितने बड़े बड़े गुलकार फनकार हैं, दाढ़ियां रखवा दी उनको, तहज्जुद गुजार बना दिया. कितने गैर मुस्लिम है. तबलीग वाले तो रिकॉर्ड भी नहीं रखते. अगर ये रिकॉर्ड रखते ना रजिस्टर में, लाखों गैर मुस्लिम हैं जो तबलीग वालों को देख के मुसलमान हुए हैं. हालांकि कोई शोबाजी का शौक नहीं है तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा हुआ. कारगुजारी में ज्यादा इस तरह की बातें बयान करने की भी इजाजत नहीं. काम को फोकस करो. तो जो अमली जिंदगी वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कुछ और होता है, बातें करने वालों का स्टाइल कुछ और होता है. देखने में आपको बातें करने वाले पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन अमली जिंदगियां तब्दील करने वाले कोई और होते हैं. मैं तो जानता हूं कैसे कैसे लोगों की जिंदगियों को तब्दील किया है. क्या कैसे कैसे पत्थर दिलों को तबलीग जमात में निकल के राम हुए. वो चरसी जी. तो कितने लोग हैं दुनिया में जिनको हम जानते हैं, ऐसे लड़कों को जो कत्ल किया करते थे, जो शराब पिया करते थे, तबलीग में वक्त लगाकर उनकी जिंदगियां चेंज हो गई. अगर उनको किसी ऐसे खतीब की महफिल में ले जाके बिठा देते कि वो बयान कर रहा है जनाब इस पे करबला पे बयान कर रहा है और हज्जाज बिन यूसुफ पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, बनु मैया पे रिपोर्ट पेश कर रहा है, ये लोग शराब छोड़ते? ये इसी में उलझ के रह जाते. हदीस में दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा. अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूं जो फायदा ना पहुंचाए. तो हमारी पैदाइश का मकसद ये है कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है. कोई शख्सियत मकसूद नहीं, अमल मकसूद है. देखो किस कदर इस्लाम में शख्सियत परस्ती की नफी है. उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूं सही हदीस से. बहुत टेक्निकल मिसाल है, इसको खूब अच्छी तरह समझें. कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह ने ग़ज़वा तबूक का वाक़या बयान किया, जिसमें कुछ 3 मुखलिस सहाबा पीछे रह गए थे. कोई उज़र नहीं था उनको, लेकिन वो जंग में शरीक, बोलो ना, नहीं हो सकता. बहुत से मुनाफिकीन भी पीछे रह गए. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया ताकि नबी आप पे नाराज ना हो, नबी को तकलीफ ना हो. अगर वो ये कहते ना हमें कोई उज़र नहीं था फिर भी हम पीछे रह गए, तो उन्हें पता था नबी को इससे क्या होगी, तकलीफ होगी. तो कुरान ने कहा यहलिफून लकुम लितरज़ऊ अन्हुम, कि ये आपके सामने कस्में उठाते हैं ताकि आप इनसे राजी हो जाएं, आप इनसे खुश हो जाएं. फ़इन तरज़ऊ अन्हुम फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन. अगर आप खुश हो भी गए तो अल्लाह ऐसे फासिकों से खुश नहीं होगा. अब पॉइंट की बात समझने की है. वो नबी को खुश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं फिर भी खुश नहीं हूंगा. क्यों? यहां नबी को खुश करने का मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं था. ज़ाते नबी मकसूद थी जिसमें अल्लाह नहीं था. तो इसमें बता दिया गया कि नबी को खुश करना भी जब सवाब है, जब उस खुश करने का मकसद किसको खुश करना हो, अल्लाह को खुश करना हो. तो इस्लाम में पहले कौन है? अल्लाह है. तो वो अल्लाह क्या कहता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. उसने तुम्हें पैदा किया है इसलिए नहीं कि तुम्हें हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त महारत हासिल हो जाए
اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام کو. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے. اللہ اچھا کہتا ہے جس کو, اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو, اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں, میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, تعالوا آؤ, اتلو, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام, ما حرم علیکم ربکم, میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر, اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں, وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے, ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ, بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹھی پہاڑی سے, کٹھی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسا ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں, بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے, کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے, مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, اور بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے, تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا, پہلے میں کیا تھا, بریلوی. تو ہم وہ 40 میں 11ویں شریف, 12ویں شریف, نظر و نیاز, سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی, تو میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے.
اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے کچھ, ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پیناڈول کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافعی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے, مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے, جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے, ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا, جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا, ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو, اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی حل. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں, پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ اعلم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو. تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا, تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا, بھائی ہر بات قرآن کی, ہر بات حدیث کی, لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا, کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ, تو پیسہ بھی بہت دیا, بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین والے, پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو. کیا بھائی تو نے جماعت المسلمین چھوڑ دی, ہمارے راز کیوں فاش کر رہا ہے, یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا, کیونکہ حق کے متلاشی تھی, مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں, اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا, یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائیں بھائی, یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے, اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت, کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سیروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا, اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کر کے کہ مجھے کوئی چھیڑے, کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا, میں 3 دن لگاتا ہوں. یہ الفاظ میرے ہیں, چھیڑوں گا, اور یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے, یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سیروزہ میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا, پھر یوں کروں گا, پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رفع, کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے نا کرتا رہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا,
اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دیں. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جونی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ اور بھائی چھوڑ یار ٹھیک ہے نا, چھوڑ دے اس مسئلے کو. یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے ہیں. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرا کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں, کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل ہیں نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں, ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا ہے. وہ چیزیں حرام کی ہیں جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے, کوئی بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس نے بنایا, اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یہ چیز ہے فوکس کرنے کی. باپ ہے ماں ہے, ان کا دل نہ دکھانا. بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے.